अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर आईसीसी रैंकिंग्स की बात करें तो ओडीआई रैंकिंग्स आईसीसी ने जारी कर दी है, जहां पर पहले नंबर पर द वन एंड ओनली, आपको पता रोहित शर्मा बहुत अरसे के बाद एक्शन में नजर आया, वो इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है। उसके अलावा अगर दूसरे नंबर की बात करें तो द गोट विराट कोहली और बाबर आजम 2 साल आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले नंबर पर होने के बाद इस वक्त वो छठे नंबर पर मौजूद है। अगर टी20 रैंकिंग्स की बात करें तो आपको पता है जिस तरीके की जारहाना इनिंग्स खेली थी एशिया कप के अंदर अभिषेक शर्मा इस वक्त पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के फ्लैबॉयंट क्रिकेटर फिलिप्स, और अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तानी टी20 बैट्समैन की फरहान की, तो वह 5वें नंबर पर मौजूद है। फरहान की बात करना चाहूँ, बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस एशिया कप के अंदर ही। उसके अलावा अगर अभी भी हालिया आप सीरीज देखें ट्राई नेशन की, तो बड़ी जबरदस्त फरहान की तरफ से परफॉर्मेंस थी। और अच्छी बात है कि आपके इस वक्त जो ऑलराउंडर की पोजीशंस में अगर आप देखें तो साइम अयूब पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वापस अब टॉप ओडीआई और खास करके टी20 रैंकिंग्स की बात करें तो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट आपको नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो अंडर 19 वुमेन्स टीम आपको पता है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान वुमेन्स वर्सेस अंडर 19 बांग्लादेश का भी हालिया जो अभी इस वक्त थोड़ी देर मैच खत्म हुआ था, जहां पर बांग्लादेश 126 पे 7 खिलाड़ी आउट थे, वहां पाकिस्तान ने चेस सिर्फ 127 4 खिलाड़ी पर उन्होंने चेज आउट किया। उसके अलावा अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मेंस की तो ईमान नसीर जो कि कप्तान भी हैं पाकिस्तान टीम की, फिजा फयाज के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप की पाकिस्तान की। और पाकिस्तान अगर ये सीरीज की बात करें तो 2-2 से सीरीज बराबर है। अब आखिरी मैच डिसाइडर खेला जाना, और एक अच्छी बात है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके जब हम अंडर 19 फीमेल क्रिकेटर्स की बात करते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। और अब नजर आ रहा है कि वाज़ेह नजर आता है कि जब हम डेवलपमेंट स्क्वाड्स की बात करें अंडर 19 की हो जाए, पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक पॉजिटिविटी नजर आती है। लेकिन इंशाल्लाह वो भी देर टाइम दूर नहीं है जब आपको अंडर 19 पाकिस्तान ए वुमेन्स टीम जो सी है वो टूर करते हुए इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आपको नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 की बात करें, जहां पर मैचेस इस वक्त अंडरवे हैं कराची में, जहां पर स्पिनर्स की आपको डोमिनेशन नजर आती है। स्पिनर्स की डोमिनेशन की बात करूं तो मुबशिर ने कल 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें साजिद भी 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए थे, लेकिन टॉप परफॉर्मर अली उस्मान की बात करें वो भी 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए थे। तो बड़ी सिमिलैरिटी मुझे नजर आ रही थी 2-3 मैचेस के अंदर, और स्पिनर्स ज्यादा आपको डोमिनेट करते हुए इन विकेट्स के ऊपर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको जो लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर वो इस पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा गहरी नजर रखी भी जा रही है, बहुत ज्यादा बात भी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उसके अलावा एनालिस्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात करें, लेकिन देखने वाली बात है जो हम बात करते हैं पाकिस्तान नेशनल टीम और इन टीम्स के बीच में जो एक गैप है उसको फिलअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका बैकअप भी रखा जाए इन प्लेयर्स का, क्योंकि आने वाले पाकिस्तान टीम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये हिस्सा हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रो हॉकी लीग, जहां पर आज नीदरलैंड्स का मैच था पाकिस्तान के साथ, जहां पर एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस मैं कहता हूं पाकिस्तान की तरफ से। हम कल भी प्लेटफॉर्म पे यहां डिस्कस कर रहे थे कि जरूरी नहीं कि पाकिस्तान ने ये अपने नाम करनी, लेकिन एक लर्निंग प्रोसेस है, बड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं होने वाला। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर स्टार्ट किया था, पहले ही हाफ के अंदर बर्तरी हासिल की एक गोल से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीतने में हम कामयाब ना हो सके। लेकिन ओवरऑल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, जहां पर पाकिस्तान को 5-2 से शिकस्त हुई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें अपनी, जितनी भी हमने बैक टू बैक इससे पहले जो हमने मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान ने 12 तारीख को दूसरा मैच खेलना जो कि अर्जेंटीना के खिलाफ है, और ये मैच आसान नहीं होने वाला। इस पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि सब इसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान हॉकी के ऊपर नजरें रखी हुई हैं कि पाकिस्तान हॉकी किस पॉजिटिविटी की तरह आगे चलती है। उसके अलावा बात करें तो 35th नेशनल गेम्स, जहां पर डिफेंडिंग चैंपियंस आर्मी इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल 71 मेडल्स के साथ मौजूद है, और एक बड़ी जबरदस्त आपको परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं, चाहे पाकिस्तान आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें। फिर बात होती है बच्चों की जो कि एथलेटिक्स के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, स्विमिंग में कर रहे हैं, यहां तक कि जूडो में हम बात करें। लेकिन इनका आगे क्या अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान स्पोर्ट ताकि, क्योंकि वहां पर उनके स्क्रूटनी के ऑफिसर्स भी इस वक्त मौजूद हैं, पूरा डेटा कंपाइल होता है। लेकिन उन प्लेयर्स को किस तरीके से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, और खास करके डिपार्टमेंट्स की बात करें, उन्होंने किस तरीके से डिपार्टमेंट्स ने अपना रोल प्ले करना है, इन नौजवानों को आगे लेके जाने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। इसके अलावा बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान फुटबॉल से, जहां पर वुमेन्स टीम की बात करें तो बैक टू बैक पाकिस्तान वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंसेस तो हमें नजर आती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 2026 के अंदर जो फीफा की सीरीज है उसके अंदर शिरकत पाकिस्तान ने करनी है, जो कि मार्च से लेकर अप्रैल 2026 में खेली जाएगी। ओवरऑल पाकिस्तान टीम की बात करें तो इस वक्त आपको पता है कि साफ की एक लीग चैंपियनशिप भी हो रही है, जहां पर पाकिस्तान ने 2 मैचेस अभी तक खेले हैं, दोनों मैचेस इस वक्त बराबर हुए थे, ड्रॉ थे। और जब हम देखते हैं पाकिस्तान की खास करके वुमेन फुटबॉल की देखें तो इतने ज्यादा आपको लीग मैचेस ना होने के बावजूद ये प्लेयर्स अपने दमखम पे जाके परफॉर्म कर रही हैं। दैट शोज कि यहाँ पर अगर लीग सिस्टम होता है तो हमारी जो पाकिस्तान मेंस टीम है या वुमेन्स टीम है
وہ آگے جا کے بڑے سٹیجز کے اوپر مار ضرور دے سکتی ہے. لاسٹلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے اپنا ڈنکا امریکہ میں بجایا, جہاں پر پاکستانی طالب عالم کی بات کریں تو وہ گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں کک باکسنگ میں. اس لیے ہم ایک شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اسپورٹس 360 کا اور ہمارے جو یہاں پر اینالسٹ ہوتے ہیں, پینلسٹ ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں جسٹ ناٹ کرکٹ, ہم ڈفرینٹ سپورٹس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ ہمارے اس وقت جو نوجوان ہیں وہ ڈفرینٹ سپورٹس کے اندر جا کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اب وہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ سپورٹس کی کہ ہم نے اس پاتھ وے کو کیسے فالو کرنا ہے. سب پہ بات کریں گے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ امپورٹنٹ ہے, پاکستان نے اس وقت بنگلہ دیش کو شکست دی ہے انڈر ٹیم نے. ایمان فاطمہ کی بات کریں, بڑی زبردست کپتانی اس وقت کر رہی ہیں. مجھے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے گیسٹ جوائن کر چکے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کی سابق کپتان ہیں, انٹرنیشنل براڈ کاسٹر ہیں, پریزنٹر اور ICC ہال آف فیم ہیں, ثنا میر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ان کے ساتھ ساتھ میں جوائن کریں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور ہاکی پہ بڑی گہری نظر رکھی ہے, صبح 4:30 بجے اٹھ کے میسیجز کر رہے تھے, عبد المعید شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ جی. السلام علیکم جی. بہت شکریہ شاہ جی آپ کے ٹائم کا. شاہ جی میں ہاکی پہ تو آنا چاہوں گا, لیکن سب سے پہلے کپتان تھوڑا سا انڈر 19 اسٹرکچر پہ بات کرنا چاہیں. امپورٹنٹ ہے, پھر جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ ڈور ویز نہیں ہے, لیگ سسٹم ہے نہیں ہے, بہت عرصے کے بعد آپ کو انڈر 19 کا نظر آیا کہ ایک پلیٹ فارم یہاں پر لے کیا گیا. سیریز کی اب تک بات کریں, کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بہت اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو کوئی میچز ملے ہیں. لاسٹ ورلڈ کپ میں سیدھا ایشیا کپ کھیلنے چلے گئے تھے, اور اس کے آدھے 15 دن کے بعد ورلڈ کپ تھا انڈر 19 کا, تو ان کو کوئی بغیر پریکٹس کے ہی ایک طرح سے وہ لوگ ورلڈ سٹیج پہ چلے گئے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ پہلے تو سیریز ان کی رکھی گئی بنگلہ دیش ٹیم کے ساتھ, اور پہلا میچ جیتا پاکستان نے, اور اس کے بعد اگلے دونوں میچ بنگلہ دیش جیت گئے. تو یہ میچ بڑا پریشر والا میچ تھا, کیونکہ 5 میچ سیریز ہے اور 2 آلریڈی بنگلہ دیش جیت چکا تھا. اگر بنگلہ دیش جیت جاتا تو یہ آپ سیریز ہار جاتے. اور اچھا ٹوٹل بھی پوسٹ کر دیا تھا, 127 کا ٹوٹل بنگلہ دیش نے پوسٹ کیا, اور روزینہ نے بھی 2 آؤٹ کیے, ایک اور پلیئر ہماری انہوں نے بھی 2 آؤٹ کیے. پر چیز بہت اچھا ہوا, جس پہ میں بہت خوش ہوں کہ انڈر پریشر جب آپ کو پتہ ہے آپ نے سیریز کے لیے کھیلنا ہے, اس میں 127 چیز کرنا, یہ ان بچیوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. ایک 50 بھی فضا فائز جو ہیں انہوں نے 50 بھی کیا, کپتان نے 42 کیا, کومل جو وکٹ کیپر ہے انہوں نے بھی 22 کیا. تو یہ اچھے سائنز ہیں پاکستان کے لیے کہ ہم ہمیشہ چاہے جونیئر لیول ہو سینئر لیول ہو, ہم بولنگ کے اوپر بہت انحصار کرتے ہیں. تو 127 از اے ڈیسنٹ اسکور, اسپیشلی وین سیریز از آن دا لائن. تو اس کو جا کے چیز کرنا فارن کنڈیشنز میں, یہ بڑی اچھی چیز ہوئی ہے. اور آئی ہوپ کہ اسی طرح اس کو کنٹینیو کریں, اور اب سیریز بھی جیتیں, کیونکہ اب تو ایک ہی میچ رہ گیا اور اب آپ کے پاس زبردست میچ بنے گا. وہ اچھا سنا, اس میں تھوڑا سا میں بیٹنگ کی تو ہم بات کریں, لیکن میں بالنگ یونٹ پہ آنا چاہوں گا. جب پہلا شاید میچ تھا T20 کا جس میں پاکستان کی پوری ٹیم 98 یا 99 پہ آؤٹ ہوئی تھی, تب بھی ہم جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. دیٹ شوز کہ آپ کی بالنگ یونٹ خاص کر کے اسپن بیٹری کو میں دیکھ رہا تھا, بہت اچھی آپ کو فارم میں نظر آتی ہے. بالکل, اسپنرز بھی اچھے ہیں, پھر وہ شہر بانو ایک لیفٹ آرم سیمر ہیں, وہ بھی ڈیسنٹ نظر آتی ہیں. تو اوور آل دیکھیں آپ, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, آپ بچیوں کو رائٹ ٹائم سے اپرچونیٹیز دینی شروع کریں گے, ان کو تیاری کرانا شروع کریں گے, تبھی وہ پرفارم کریں گی. اگر آپ سیدھا ورلڈ کپ کھلانے لے جائیں گے تو مشکل ہوگی. تو یہ اچھا اقدام ہے PCB کا اور سلیکٹرز کا بھی کہ ایٹ لیسٹ پش کیا ہے, جنہوں نے بھی جو آپ کے ہیڈ کوچز ہیں جنہوں نے بھی پش کیا ہے کہ آپ انڈر 19 کے اوپر دھیان دیں. تو یہ بہت ہی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے, میں شاہ جی کی طرف بھی جانا چاہوں گا, لیکن جب ہم ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کرتے ہیں, وومنس کی جو آپ بھی ہمیشہ ہائی لائٹ کرتی ہوئی آئی ہیں اس پارٹ, کیونکہ آپ کپتان رہی ہیں خود پاکستان ٹیم کی, انڈر 19 کا سٹرکچر نہ ہونا, ڈومیسٹک سینئر, ابھی آپ کو پتہ ہے ایک ٹورنامنٹ لگا ہوا تھا. میں پھر کہتا ہوں آئی ڈونٹ نو کہ کب وہ وقت آئے گا جب وومنس کا پریمیئر لیگ یہاں پر ہوگا, اس میں جو انٹرنیشنل میچز ہیں, چاہے آپ ڈومیسٹک میچز کھیلتے ہو, اس میں ہر چیز آپ اویلیبل کرتے ہو. ایک ایشو بنا تھا آپ کو پتہ, رن آؤٹ کا ہو یا آپ کا سپر اوور کی بات کریں, یہ بہت سی چیزیں سٹل میں کہتا ہوں پاکستان وومنس ونگ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, دیکھیے اگر باقی دنیا میں آپ جائیں, چاہے وہ DRS ہو, ریویو سسٹم ہو, ریویو بھی لینا بہت ضروری ہے کہ پلیئرس کو ریویو لینا ہے کہ وہ بات کر سکیں. تو یہ اوبویسلی اس کے اوپر پیسہ بڑا لگتا ہے, ریسورسز بڑی لگتی ہیں. لیکن ایک چیز جو آسانی سے ہو سکتی تھی وہ جس طرح آپ نے بات کی, فائنل میں جب ٹائی ہوا, اب آپ نے 1 ڈے ٹورنامنٹ کیا ہے, اس میں وہ ٹائی ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ ایک سپر اوور کا تو چانس ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس. اور وہ انڈر لائٹس, کیونکہ لائٹس ہم آن نہیں کر سکے, وہ بجٹ میں نہیں تھا یا واٹ ایور پلینگ کنڈیشنز میں نہیں تھا. تو میرے نزدیک ایسا بہت کم ہوتا ہے, بہت کم, میں نے اپنی کرکٹ میں بہت کم دیکھا کہ فائنل میچ آپ کے ڈومیسٹک 1 ڈے ٹورنامنٹ کا ٹائی ہو جائے. تو وہ ایکسپیرینس جو آپ دے سکتے تھے پلیئرس کو, ایک ناک آؤٹ مرحلہ, ایک فائنل کا پریشر, ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر آپ نے فائنل کے لیے ٹرافی کے لیے سپر اوور کرنا ہے, تو وہ جو پریشر ہوتا ہے وہ ایک بالکل فرق پریشر ہوگا اگر آپ کل کوئی گروپ سٹیج میں دے دیں یا کسی اور سٹیج میں دے دیں.
تو آئی تھنک یہ ان ایکسپیرینسز کو آپ کو پلیئرس کو گزارنا پڑے گا تاکہ جب انٹرنیشنل لیول پر ان کے اوپر یہ پریشر پڑیں تو وہ اس کے لیے ریڈی ہوں. تو وہ مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ وہ چیز ایٹ سینئر لیول جہاں پر آپ کے میجورٹی پاکستان پلیئرس کھیل رہے ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ کے پاس ایک ٹائٹل چیمپئن بھی ہوتا کہ بھئی کس ٹیم نے جیتا ہے. بٹ ادروائز اچھی چیز ہے کہ جتنی کرکٹ ہو, اگین 50 اوور کے بعد ورلڈ کپ کے بعد ہم نے 50 اوور ڈومیسٹک کیا, اس کو بھی بہتر ہی ہو سکتا ہے کہ یہ 50 اوور سے پہلے ہوتا یہی ٹورنامنٹ تو شاید تیاری بھی اور بہتر ہوتی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. شاہ جی میں ہاکی پہ تو آنا چاہوں گا, لیکن جیسے بھی انڈر 19 کی میں نے بات کی کہ آج بھی شاید مجھے فیل ہوتا ہے, اچھی بات ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی آپ وومنس کرکٹ کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, لیکن آج بھی شاید فیل ہوتا ہے کہ سیکنڈری سبجیکٹ ہے. ان فیمیلز کو تو آپ انڈر 19 ورلڈ کپ بھی کھلا دیتے ہیں, کیونکہ جب ہم بات سنا سے بھی ہوتی رہی ہے کہ ICC کا ایک رول ہے کہ جب تک آپ کی وومنس ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی آپ کی مینس ٹیمز ٹورنامنٹس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. اس کے بعد پاتھ وے کیا ہے؟ پاکستان اے وومنس ہے کوئی نہیں, لیگ سسٹم ہے نہیں, ڈومیسٹک پھر میں کہتا ہوں لائیو آن دا ٹی وی ہے نہیں, یہ لڑکیاں جائیں کہاں؟ دیکھیں ایک جو پہلے آپ بات کر رہے تھے اور ثنا بھی بات کر رہی تھیں کہ یہ سپر اوور ہونا چاہیے تھا. آپ اتنا پریمیئر ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں, نیشنل ون ڈے چیمپئن شپ ہے, اور یہ سپر اوور ڈومیسٹک پہ کھیلنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلنا پڑے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے کس طرح اس کو پرسو کرنا ہے, کتنے آپ کو سکور چاہیے, کس طرح. اور میرا خیال ہے لائٹ واز انف کہ آپ ایک اوور کرا لیتے, کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا. یہ ہم تھوڑا سا میرا خیال ہے میں وہ لوگ جو کرکٹ چلا رہے ہیں اور خاص کر جو ڈومیسٹک سٹرکچر چلا رہے ہیں ان کو ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ ضرور آپ جو وومن کرکٹ ہے اس کو بھی اتنا ہی سیریس لیں جتنا آپ مین کرکٹ کو سیریس لے رہے ہیں. کہ یہاں پہ جو مین کرکٹ کے لیے اگر ضرورت ہے کہ سپر اوور ہونا چاہیے, کوئی مین کرکٹ کا ایسا ایونٹ ہو سپر اوور کے بغیر نہیں جائے گا. تو وائی دس از فار وومن کرکٹ, وائی یو ہیو امپلیمنٹڈ دیٹ کہ دیر ول بی نو سپر اوور. سپر اوور ضرور ہونا چاہیے, اور سپر اوور ہو کے فائنل کا ڈیسیژن ہونا چاہیے تھا کہ کون ونر ہے اور کون ونر نہیں ہے. آپ نے انڈر 19 کی بات کی, دیکھیں انڈر 19 کرکٹ کا آج جس طرح پاکستان کی انڈر 19 مین کرکٹ جو ہے وہ چلی گئی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے, اور وومن جو انڈر 19 ہے یہ بنگلہ دیش میں ہے. اور یہ ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کسی بھی لیول پہ مین کرکٹ ہو وومن کرکٹ ہو, جب تک آپ ان کو ایکسپوجر نہیں دیں گے, ایکسپیرینس نہیں دیں گے, میکسیمم آپ سیریز نہیں دیں گے تو آپ کا سٹرکچر بھی ڈیولپ نہیں ہوتا, آپ کا جو پلیئر بیس ہوتا ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا. اور بہت ضروری ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ورلڈ کپ کا انتظار کریں, آپ ایشیا کپ کا انتظار کریں یا بڑے ایونٹ کا انتظار کریں کہ جی وہاں پہ ہم نے جا کے ان کو کھلانا ہے انڈر 19 والوں کو. یہ نہیں ہے, انڈر 19 کا بھی سیریز رکھنا اتنی امپارٹنٹ ہے, اے سیریز رکھنا بھی آج کل اتنی امپارٹنٹ ہے جتنا آپ کی نیشنل ٹیم کی سیریز رکھنا امپارٹنٹ ہے. کیونکہ اب یہ جو کرکٹ ہے کمپیٹیٹو کرکٹ ہے, یہ اتنا زیادہ مطلب اس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ انلیس اینڈ انٹل کہ آپ ہر ایج میں یہ چیز کھیلیں اور سیریز کھیلیں اور بائیلیٹر سیریز کھیلیں اور آف اینڈ آن آپ ٹور بھی کریں اور اپنے ادھر بھی بلائیں باہر کی ٹیم کو, آپ کا جو اسٹرینتھ ہے وہ نہیں آئے گی, پلیئرز میں نہیں آئے گی, وومن کرکٹرز میں نہیں آئے گی, مین کرکٹر میں نہیں آئے گی. تو ایکسپوجر اور ایکسپیرینس بڑا ضروری ہے ویس کہ آپ ڈیولپ کریں دونوں سائڈ آف کرکٹ کو, مین کو بھی اور وومن کرکٹ کو بھی. شاہ جی میں کیونکہ ثنا سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ تھی, آپ اس پہ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں, انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم وومنس کرکٹ بھی ہمارے فکسچرز کے اندر ہے, ہم اگلے سال یا اس سال جو بھی کمنگ ایئر ہے اس کے اندر وومنس ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی ہم لوگ جو ان کی لیگ ہے اس کے اوپر ہم لوگ نکالنے لگے ہیں وومنس ٹیم کے لیے. جب مجھے یاد ہے جب یہاں پر 2 ایگزیبیشن میچز ہوئے تھے, جب میری خود فارن پلیئر سے بات ہوئی تھی اسی پروگرام کے دوسرے سے, انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, صرف ایکسپوجر کی ضرورت ہے. جب آپ دوسری ٹیمز کو جا کے بگ بیش میں پلیئرز کو دیکھتے ہو کھیلنے کے, بارٹر ٹریڈ ہے نا, آپ کے پلیئرز یہاں آتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں, یہ بارٹر ٹریڈ بھی کتنی امپورٹنٹ ہے, ہم آج تک اس پہ کام نہیں کر پائے. دیکھیں وومن کرکٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, تو میں سب سے بڑا پاکستان میں مسئلہ ہے کہ جس طرح ان سے بھی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں کم از کم 2 3 اکیڈمیز ہونی چاہیے جس میں آپ وومن کرکٹ کا ایک بیس تو بنائیں نا, آپ کو پتہ لگے کہ جی یہ 100 وومن کرکٹر ہے آل اوور پاکستان جس میں ہم نے سلیکشن کرنی ہے. ہمارا جو ادھر سسٹم بنا ہوا ہے میرا خیال ہے 20 25 30 یہ ہے نا جی, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور اس میں آپ پھر جب آپ کو اتنا زیادہ پیچھے سے آپ کو مطلب فلو نہ ملے, پلیئر نہ ملے طرح طرح کے, دیکھیں آج کل تو یہ سسٹم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا ٹیلنٹ آپ کو ایبٹ آباد سے مل جائے, ایک کراچی سے مل جائے, ایک کوئٹہ سے مل جائے, ایک کہیں سدرن پنجاب سے مل جائے,
تو وہ اس کو بھی تو آپ نے لانا ہے نا. اس کو کس طرح آپ لائیں گے؟ تھوڑا بہت اس کو پہلے کرکٹ سکھائیں گے, اس کو اکیڈمی میں لا کے اس کو بتائیں گے کہ کرکٹ کس طرح کھیلا جاتا ہے, اور پھر اوپر لے کے آئیں گے, اور پھر یہ پاس وے بنتا ہے. پھر آگے آپ کے پاس اتنی سلیکشن کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک براڈر پول ملتا ہے جس سے آپ سلیکٹ کریں ٹیم کو. اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی اچھی ٹیمز ہر ایج گروپ کی آپ کو مل جاتی ہیں. اور میرا خیال ہے اس پہ ایفرٹ کرنی چاہیے. یہ سیریس لینا پڑے گا میرا خیال ہے وومن کرکٹ کو, جو آج تک میرا خیال ہے نہیں لیا گیا ہمارے ملک میں. ہم نے کیونکہ وومن کرکٹ چلنی ہے, چلانی ہے, اور یہ سارے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس, T20 ورلڈ کپ ہو, آپ کا ODI ورلڈ کپ ہو, یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. تو اس لیے تو آپ کو بیچ میں مطلب ہے کہ آپ کو ٹیلنٹ چاہیے, جس طرح ساتھ ساتھ آتا رہے, ٹیم آتی رہیں, پلیئرز آتے رہیں. ڈومیسٹک کرکٹ بالکل ہیوی ہونا چاہیے, اس میں ایسے ٹورنامنٹس ہونے چاہیے کہ آپ پورے سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہے, تب جا کے یہ سسٹم بنتا ہے. ایک دو آپ ٹورنامنٹس کرانے سے سسٹم نہیں بنتا, نہ پلیئر ڈیولپ ہوتے ہیں. میں اس بات پہ بالکل میں شور ہوں کہ جب تک آپ لگاتار 12 منتھ میں آپ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کسی نہ کسی ایج گروپ کی آپ کراتے رہیں گے, آپ کا سسٹم ڈیولپ ہوگا, آپ کے پاس پلیئر آئیں گے, آپ کی سلیکشن ایزی ہو جائے گی, آپ کو ٹیلنٹ ملے گا, آپ کو مطلب ہے کہ اپرچونٹیز پلیئرز کو ملیں گی کہ وہ لوکل بھی کھیلیں, انٹرنیشنل بھی جا کھیلیں, بائیلیٹرل سیریز کھیلیں, ایونٹس کھیلیں. یہ سارا کام اس طرح ہوتا ہے جی. اور تھوڑا بہت اگر انویسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے تو وومن کرکٹ میں ضرور انویسٹ کریں. ماشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ادر اسپورٹس کہ اور اسپورٹس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, کرکٹ میں ایسی بات ہے نہیں ہے. ان کے پاس بہت ہے, ICC سے آتا ہے, باقی سسٹم سے آتے ہیں, مختلف ذرائع ہیں جہاں سے ان کو انکم آتی ہے. تو اس کو تھوڑا بہت ڈائیورٹ کریں وومن کرکٹ پہ بھی, اور لگاتار کوئی ایسا سسٹم رکھیں کہ پورا سال ایکٹیویٹی ہوتی رہے. تو نا یہ شاہ جی نے ایک سسٹم کی بات کی ہے وومنس کرکٹ کی, لیکن اس سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کے پاس رائٹ مین فار دا رائٹ جاب چاہیے. انفارچونیٹ ہمارے یہاں پر کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں, جب سسٹم کی بات کریں, جو بیک بینچ پہ جو اسٹرکچر بیٹھا ہوا ہے, جن میں کوچز ہیں, ہیڈ کوچز کی بات کریں, اسسٹنٹ کوچز, ان کا ٹیم کے ساتھ رہنا ایک لمبے ٹینیور عرصے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے ان کا تو رہنا ہمیشہ سے ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو لیڈرشپ ہوتی ہے اگر آپ اس کو بار بار بدلیں گے تو پلیئرس کے اندر کنفیوژن پیدا ہوگی اور پلیئرس اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کے کرکٹ چلانے والے لوگ ہیں, جو مینیجرز ہیں, جو جنرل مینیجرز ہیں, جو ہائی پرفارمنس ہے. وومنس کرکٹ کا ہائی پرفارمنس مینیجر کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. کیوں؟ ان کو ہائی پرفارمنس نہیں چاہیے. ہم لوگ بس جو ICC نے ٹورنامنٹ گئے ہوئے ہیں, ہم خالی انہی تک خوش ہو جاتے ہیں کہ بس وہ کرا لیے تو ہمارا کام ہو گیا. نہیں, ایز مینیجرز, ایز جو آپ کا پیچھے سپورٹ سٹاف بیٹھا ہے, انہوں نے خود انوویٹ کرنا, انہوں نے خود, جیسے اب آپ نے Under-19 کیا تو ہم خوش ہو رہے ہیں, ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تو جب آپ اچھا کام کریں گے ہم تعریف کریں گے. بٹ یہ ہم نے غلطی سے سیکھا کہ ہم پچھلا ورلڈ کپ سیدھا ورلڈ کپ کھیلنے چلے گئے, تو بہت خراب پرفارمنس تھی لڑکیوں کی. آپ کو لڑکیوں کی کرکٹ کے بارے میں, لڑکیوں کی اسپورٹس کے بارے میں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ لڑکوں کی طرح ہر بچی جا کے گلی محلے میں کرکٹ نہیں کھیل سکتی. اس کو, جیسے شاہ جی نے بھی بات کی, ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے, اکیڈمیز کی جگہ چاہیے. آپ اسکول میں کھولیں, آپ کالجز میں کھولیں, ایسی سیف انوائرمنٹ میں کھولیں جہاں پیرنٹس بھی آسانی سے جا سکیں, اور بار بار نہ صرف سکل کے اوپر وہ 2-3 گھنٹے دن کے لگا سکیں, ہفتے میں 1-2 میچز کھیل سکیں. کلب سسٹم تو ہے ہی نہیں, تو جب تک آپ ہفتے میں 1-2 میچز نہیں کھیلیں گے ایز اے کرکٹر, آپ 3 سے 4 دن نیٹ نہیں کریں گے, تو کیسے آپ پلیئر بن جائیں گے؟ ہم میجورٹی جو ایوریج ایک کرکٹر ہے جو ابھی نیا شروع کرتی ہے, میرے خیال سے مہینے میں 1-2 میچ بھی اس کو مل جائیں تو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو تب تک آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں بات کی تھی, میں عجمان گئی تھی پچھلے سال ایز مینٹور ٹو ICC کوچز, جو ینگ کوچز آئی تھی لڑکیوں میں, ان کے ساتھ بات کرنے گئی تھی. اس کی وجہ سے میں UAE کی ینگ بچیوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا. وہاں پہ ایک 13-14 سال کی لڑکی تھی جو 350 میچ آلریڈی کھیل چکی ہے T20 کے. اب آپ اس بچی کی میچورٹی دیکھیں, جب وہ کل کو مقابلہ کرے گی ہماری کسی لڑکی کے ساتھ, دونوں ایک سچویشن میں جائیں گے, تو آٹومیٹکلی ان کی ڈیسیجن میکنگ, ان کی شاٹ سلیکشن, ان کی بولنگ کون سی کرانی ہے, کس جگہ پر کرانی ہے, اس میں ڈفرینس ہوگا. آپ ایکسپیرینس, ضروری نہیں, ایکسپیرینس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ 35 سال کا ہوگا ہی تو اس کو ایکسپیرینس ہوگا. آپ ایکسپیرینس پلیئرز 22-23 سال کی عمر میں پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو 13-14 سال سے پراپر طریقے سے کھلانا شروع کر دیں. تو آپ کو جو پیک ایج ہوتی ہے کہ ایتھلیٹ کی, جس وقت وہ فزیکلی فٹ ہوتا ہے, جب وہ مینٹلی فریش ہوتا ہے, اس وقت آپ کے پاس ایک پروڈکٹ تیار ہو جائے گا 22-23 سال کی عمر میں, جس کو آپ اگلے 10 سال
तगड़ा खिलाएं, तो वो हम नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ जो प्रैक्टिस सेशंस है वो हम पूरे ही नहीं कर पाते जो आपकी एक एथलीट की पीक एज होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा, क्योंकि मैं खुद उस मुल्क से हूँ, मुझे आज भी फील होता है कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वहाँ पर 2007-8 की बात है जब मुझे याद है कि स्कूल की स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई थी वुमेंस के लिए, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सब चीज़ों की स्कॉलरशिप में अनाउंस थी। आज भी हम उस चीज़ पे ज़रूर दूर हैं, लेकिन अच्छी बात है पाकिस्तान वुमेंस टीम की अंडर 19 की बात करें, एटलीस्ट आपको कुछ मैचेस मिल रहे हैं, पाकिस्तान वुमेंस टीम अच्छा परफॉर्म करी, अल्लाह करे कि हमें पाथवे अब देखने को मिले बार बार, खाली ये नहीं कि वंस हम लोगों ने करवा लिया और फिर हमारा एक बहुत बड़ा गैप आ जाए। लड़कियों को हमने संभाल के भी रखना है, ये पाकिस्तान के आने वाला फ्यूचर भी है। इसके अलावा मूव ऑन करेंगे तो प्रो हॉकी लीग की बात करेंगे, जहां पर शाहजी 4 बजे या 3:30 बजे उठे हुए थे, व्हाट्सएप मैसेजेस में इनके देख रहा था। शाहजी, स्टार्ट बड़ा जबरदस्त, पाकिस्तान ने पहले स्टार्ट के अंदर 1 गोल से बढ़तरी हासिल की हुई थी, लेकिन आपकी बात को भी पॉइंट आउट करूंगा कि ये वो लीग है जिसमें आपको थोड़ा टाइम चाहिए। आप ये कहेंगे पाकिस्तान जाते ही कुछ अपना आउट ऑफ द ब्लू मून कर दे, अभी टाइम लगेगा। देखिए, एक तो मैं कहता हूं कि आज बिल्कुल मैंने मैच देखा और बड़े 8 आवर्स में था, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी हिम्मत चाहिए उस वक्त देखना, लेकिन ज़रूर देखा। और क्योंकि पाकिस्तान डेब्यू कर रहा था, आज एक तरह से पाकिस्तान का FIH प्रो लीग का डेब्यू था, तो डेब्यू वाला मैच मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने उस निस्बत से एक ऐसी वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, एक तो हॉलैंड, और हॉलैंड के पास सारी प्रो लीग्स जो अभी तक हुई हैं, जो 10 एडिशन हुए हैं, उन सब की एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है उनके पास। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नया स्टेज था, नई चीज़ थी, नई जगह थी, और वहाँ से पाकिस्तान को मतलब है कि इतना अच्छी परफॉर्मेंस देना, और जिस तरह पाकिस्तान ने, अनान शाहिद ने क्या खूबसूरत गोल किया, और पहला गोल किया 1-0 की पाकिस्तान को लीड दिलाई, फिर सुफियान ने दूसरा गोल किया, लेकिन यहाँ में अब हाफ टाइम पे 2-2 था दोनों टीमों का। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अभी भी मुझे नज़र आ रहा है और फील मुझे हो रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस में काफ़ी थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं। डिफेंस एक तो ये है कि जब हॉलैंड की टीम अटैक करती है, पाकिस्तान बहुत डिफेंसिव हो जाता है और पाकिस्तान 25 यार्ड के पीछे चला जाता है। अनलाइक पाकिस्तान, जब पाकिस्तान अटैक करता है और हॉलैंड डिफेंस करती है, तो कोशिश हॉलैंड की ये होती है कि उनको मिडल से ही टैकल किया जाए, कि मूव ना बननी दी जाए मिडल से ही। और मिडल जो मिडफील्ड पोजीशन होता है हॉकी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मिडफील्ड पोजीशन जो है वो हॉलैंड अपने पास रखता है, जिसकी वजह से वो उनको ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, ज़्यादा उनको अटैक्स की मतलब है, वो अटैक की तरफ भी जाते हैं, और पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो थोड़ा सा तितर बितर हो जाता है। ये ज़रूर कोचेज़ इसको देख रहे होंगे, बल्कि मैंने पूरा एक मैसेज लंबा सा लिख के तार ज़मान को भिजवाया कि जो मैं आज देख रहा था जी, ये मुझे वीकनेसेस लगी, क्योंकि हमारे भी कवरेज करते हुए जी सालों साल हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो अपनी इनपुट देनी थी वो हमने दी है। मसला पाकिस्तान का इंशाअल्लाह, मुझे ये जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं, ये मुझे लगता है कि इस फर्स्ट लेग में तो नहीं, लेकिन सेकंड लेग या थर्ड लेग में जाके इसको ये सारी गैप्स प्लग इन होंगे और पाकिस्तान की आइंदा मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अब देखें ना, आज एक और मैच था जिसमें बेल्जियम ने जर्मनी को 4-1 से हराया है। ये भी देखें, जर्मनी को बेल्जियम ने 4-1 से हराया है। अब इस तरह के अनएक्सपेक्टेड और ऐसे भी रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रो लीग में। वो भी प्रो लीग का मैच था, ये भी प्रो लीग का मैच है। इसका मतलब है कि कोई टीम जिसका टीम का वो दिन अच्छा होता है उसमें वो परफॉर्म कर लेती है। बेल्जियम का दिन अच्छा था, जर्मनी जैसी स्ट्रांग टीम को उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से मतलब है कि हराया और इतनी डिसाइसिवली हराया है। पाकिस्तान का अब नेक्स्ट मैच अर्जेंटीना के साथ है, फिर हॉलैंड के साथ है, फिर अर्जेंटीना के साथ है। ये डबल हेडर है, 2-2 मैच खेलने पड़ेंगे एक लेग में जो भी है, और होपफुली बेहतर परफॉर्मेंस होगी। ये जो वीकनेसेस वगैरह शो की हैं, ये इसको प्लग इन करेंगे और ज़्यादा स्पिरिट से और ज़्यादा इंथुजियाज्म से, ज़्यादा जज्बे से मैच, क्योंकि लोग बड़े देख रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं कि बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इस हॉकी को, सब बात कर रहे थे इसके ऊपर। जी, सब बात कर रहे हैं। और हॉकी पाकिस्तान का एक, मैं कहता हूँ, ब्लड में है, ये हमारी नेशनल गेम है। हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है, मतलब है हम, हमारी जो सर्विसेज हैं फॉर इंटरनेशनल हॉकी, मैं पाकिस्तान हॉकी की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल हॉकी सेकंड टू नन है। हम वो लोग हैं जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप इनिशिएट किया, वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप इनिशिएट किया, वो हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी इनिशिएट की। एयर मार्शल नूर खान की बात कर रहा हूँ, उन जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया था कि हॉकी किस तरह खेलते हैं, चलाते किस तरह हैं। और पाकिस्तान लेट 70s अर्ली 80s की अनस्टॉपेबल टीम थी, अनबीटेबल टीम थी।
وہ ہراتی بھی تھی تو 6-1 سے 6-2 سے اس طرح فائنل اور سیمی فائنل پاکستان جیتا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اگر ایفرٹ کریں گے, محنت کریں گے, زیادہ ایکسپوجر ایکسپیرینس ملے گا, پاکستان کی ہاکی دوبارہ ریوائیو ہوگی اور ہم ٹاپ 5 ٹاپ 6 میں ہم دوبارہ اپنی جگہ بنا لیں گے. سنب کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ جاتے ہی پاکستان ٹیم یہاں پر آؤٹ آف دا مون جا کے ایک پراپر طریقے سے اپنا ڈومینیٹ کر دے, لیکن 5-2 سے ہم شکست ضرور ہوئی ہے. چیزیں سیکھنے والی ہیں کیونکہ نیدرلینڈس کی بات کریں, پراپر ایک پرو لیگ وہ کھیل رہے ہیں, ان کے پاس لیگ سسٹم موجود ہے, ہمارے لڑکوں کے پاس ہے نہیں. پھر جو آپ بڑی امپورٹنٹ بات کرتی ہیں کہ ہم خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, ہم کرکٹ پہ بات کرتے ہیں, ہمیں لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں, ہمارے ہاکی پلیئرز باہر بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ نہیں زیادہ جانتے. ان جیسے انیشیٹو سے پاکستان ہاکی ریوائیو کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیئرس کو میچ پریکٹس ملتی ہے. ہم اکثر بات یہی کرتے ہیں, ہم زیادتی ہے نا کہ آپ سیدھا ورلڈ کپ میں بڑی ٹیموں کے آگے کھیلنے کے لیے بھیج دیں. اب ان کو اندازہ ہوگا کہ اچھا ارجنٹینا کیسے کھیلتا ہے, ارجنٹائن کی کیا ہے, بیلجیم کی کیا اسٹریٹجی ہے, ان کو تھوڑی سی سمجھ آئے گی ان پلیئرس کے بارے میں. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب نہیں کھیلتے تھے بائیلیٹرل ICC چیمپئن شپ نہیں آئی تھی, تو آپ ایلیس پیری کو یا میگن شوٹ کو آپ ورلڈ کپ میں ایک میچ میں کھیلتے تھے اور اس کے بعد نظر نہیں آتے تھے. پھر 4 سال بعد تب تک وہ 2 اور نئی ڈیلیوریز لے کے آ جاتے تھے. پر جب آپ بائیلیٹرل کھیلتے ہیں آپ کو پلیئر کی ہر اسٹریٹجی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ کس طریقے سے ہمیں ڈسیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا ہمارے ہاکی پلیئرس کے لیے کہ ان کو ٹاپ ٹیمز کے ساتھ پہلے تو کھیلنے کا موقع ملے گا. دوسرا, جب میچز ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو اسپانسرز کا انٹرسٹ آتا ہے, آپ کے پاس کارپوریٹس کا انٹرسٹ آتا ہے, ہر طرح کا انٹرسٹ, اور سب سے بڑی بات ہے فینز اور عوام آپ کو جاننا شروع ہوتی ہے. اور ایک ایتھلیٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, ہم نے تو میجورٹی کھیلا ہی خالی اسٹیڈیمز کے اندر ہے, آپ کو اپریسیشن ریکگنیشن, آپ اتنی مشکل کنڈیشن سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں, فزیکلی آپ اپنے آپ کو ہر ایکسٹریم پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, فیملی سے آپ دور ہوتے ہیں, دوستوں سے آپ دور ہوتے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ کی جو سپورٹنگ فیملی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے, بٹ اتنا بڑی قربانیاں آپ نے دی ہوتی ہیں, تو آپ کا دل کرتا ہے کہ جس وقت آپ پرفارم کریں, گول کریں, وکٹ لیں, کچھ بھی کریں, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیسے کیا تھا کیسے نہیں کیا تھا. تو 2 گولز کرنا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پہلا میچ تھا, جیسے شاہ جی نے بھی بات کی کہ ڈیبیو میچ تھا اس پرو لیگ کا, تو یہ اچھی ایٹ لیسٹ پازیٹیو تو نظر آیا کہ اٹیک مائنڈ سیٹ بھی ہے, صرف ڈیفینسو مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو انشاءاللہ جس طرح کھیلتے جائیں گے اس طرح ان کو بہتری ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ تیاری ہماری بہتر ہوگی. شاہ جی, ابھی جیسے ثنا بھی بات کر رہی تھی, مجھے یاد ہے سہیل عباس کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں شاید وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کو نہیں جان رہے تھے اور مجھے بتانا پڑا کہ میں کون ہوں. ان ہاکی کی بات کریں, ہمارے خود بھی شو کا اپنا کوتا حصہ رہ چکے ہیں, ان کے کیپٹن کی بات کریں, بڑے ڈائنامک ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. مجھے پتہ ہے ان کا ڈیلیز کا ایشو بھی بن رہا تھا, تب بھی جا کے پاکستانی پلیئرز نے فائنل تک کوالیفائی کیا تھا. آئی گیس نیوزی لینڈ کے خلاف ہم لوگوں کو شکست ہوئی تھی. اس ہاکی ریوائیول سے لائیو براڈ کاسٹ پھر میں کہتا ہوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ تاکہ ہمارے بچہ جانے کہ ہمارے پلیئرز کیا کر رہے ہیں. جی, وہ آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان نیوزی لینڈ سے آ رہا تھا, پرو لیگ کا فائنل تھا اور پھر نیوزی لینڈ نہیں آیا تو پاکستان آ گیا. یہ بات آپ کی بالکل, آپ دیکھیں نا, کچھ سالوں پیچھے چلے جائیں اور حسن سردار کو, سمیع اللہ کو, یہ سب دنیا, شہباز کو سب دنیا جانتی ہے. وہ اس لیے جانتی ہے کہ اس وقت ایک انوائرمنٹ ایسا بنا دیا گیا تھا, ہاکی اتنی دکھائی جاتی تھی منی سکرین پہ اور اتنا زیادہ پلیئر کا ایکسپوجر تھا کہ ہر ایک اس کی شکل پہچانتا تھا, اس کی جو کھیلتا تھا اس کو فالو کرتا تھا. یہ چیز تھوڑی سی مسنگ تھی پچھلے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے 20-25 سال ہو گئے ہیں. ورلڈ کپ کے بعد ہم جو 94 کا ورلڈ کپ جیتے ہیں, اس کے بعد سلولی یہ ڈاؤن ہوتا گیا. ہاکی کا کلچر پاکستان میں وہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. ایک تو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو پلیئرز کو, خاص کر ینگسٹر کو 18 اینڈ اراؤنڈ ایئر کے جو پلیئر کو کوئی نوکری ڈپارٹمنٹ دیتا تھا, اس کا بہت فائدہ ہوتا تھا. اس کا فائدہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اپنی پوری ایفرٹ, پوری انرجی ہاکی سیکھنے میں, کوچنگ لینے میں اور ہاکی کی جو میچز ہیں وہ کھیلنے میں لگا دیتا تھا. آج کل تھوڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, سب بینک کی بات کروں گا میں, باقی جو سدرن ہے, ناردن ہے, واپڈا ہے, واپڈا کی ابھی بھی ٹیم ہے, آرمی کی بڑی اچھی ٹیم ہے, یہ سب کی ٹیم ہے. لیکن کچھ ایسے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے ٹیمیں بند کر دی ہیں. پرائم منسٹر کے کلیئر آرڈر ہیں کہ آپ ریوائیو کریں, اور ریوائیو کر کے ہاکی کے پلیئرز کو آپ نوکریاں دیں, جاب دیں, تاکہ وہ کنسنٹریٹ کر سکیں. اب یہ چیز جب آئے گی پھر وہ اس ٹیمپرامنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تنخواہ مل رہی ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ہاکی کھیلنی ہے, ہم نے اور کچھ نہیں کرنا.
تو میرا خیال ہے امپرومنٹ بھی آئے گی. اور ساتھ ہم اگر میڈیا کی بات کریں, پرنٹ, الیکٹرانک, سب میڈیا اس کو زیادہ سے زیادہ ہاکی کے پلیئر کو ایک مطلب ہے جس طرح ہم کرکٹ کے پلیئر کو زیادہ اس کو فوکس پہ رکھتے ہیں اور اس کو لوگوں کو دکھاتے ہیں, اس طرح میرا خیال ہے ہاکی کے پلیئر کو بھی, ہاکی کے پلیئر میں بھی دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں, یہ سارے آپ کے کم از کم 10 سے 12 پلیئر جا کے یورپین لیگ کھیلتے ہیں اور وہاں ان کو دکھایا جاتا ہے لائیو ان کے چینلز پہ اور لائیو ان کی کوریج ہوتی ہے. پاکستان میں نہیں ہو سکتی. اور دوسرا ہاکی فیڈریشن پہ بھی یہ بڑا مسٹ ہے کہ اب میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا, اپنی ایک لیگ بھی شروع کرائیں. یہاں لوکل ایک لیگ ہونی چاہیے, انٹرنیشنل پلیئر جو آ سکتے ہیں کم از کم وہ آئیں, تاکہ ایک تو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور پھر جب آپ انٹرنیشنل پلیئرز کی کمپنی میں کھیلتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول وہ علیحدہ ہی اس کو بوسٹ ملتی ہے. وہ پلیئر جو جا کے لیگ نہیں کھیل سکتے یورپ میں, وہ یہاں پہ آ کے جب پاکستان ہاکی پریمیئر لیگ ہے جو بھی آپ نام رکھیں گے وہ کھیلیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ چیزیں کچھ سٹیپ ہیں جو لینے والے ہیں, اور اب لیتے ہیں اگر یہ سٹیپ تو ہاکی پاپولر ہوگی, ریوائیو ہوگی, پلیئرز کو لوگ پہچاننا شروع کریں گے اور وہی والا سین ہو جائے گا جو ہم 80s کے ارد گرد ہم دیکھتے تھے. انشاءاللہ ہماری خواہش تو ہے پاکستان ٹیم ہاکی جو ان سے پاکستان ہاکی واپس جس طریقے سے پاکستان ڈومینیٹ کرتا تھا پوری دنیا کے اندر, اب واپس ڈومینیشن کی طرف جائے. پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ میچ کھیلنا ہے 12 تاریخ کو ارجنٹینا کے خلاف. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت پریزیڈنٹ کا گریڈ 1 کا میچز اس وقت جاری ہیں کراچی میں, جہاں پر سنا اسپنرز زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اوبیسلی کراچی کی وکٹس ہیں, بیٹنگ فرینڈلی ہوں گی, اسپنرز ڈومینیٹ کر رہے ہیں. بھی حسین طلعت نے بھی بڑی زبردست 50 سکور کی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس کی بھی, یہاں پر ڈپارٹمنٹس بھی کھیل رہے ہیں, آپ ہمیشہ اس پہ زور دیتی ہوئی آئی ہیں, خود ZTPL کو ریپرزینٹ کرتی ہوئی آئی ہیں. آج بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے سپورٹس کو تھرڈ سبجیکٹ رکھا ہوا ہے, اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. ڈپارٹمنٹس جیسے شاہ جی نے کہا, آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو واپس ریوائیو کریں, لیکن آج بھی شاید اس سیدھ میں نہیں ہے. دیکھیے ڈپارٹمنٹس کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے. میری اپنی کرکٹ کے اندر مجھے ڈپارٹمنٹ کا کانٹریکٹ پہلے ملا تھا اور پاکستان کا کانٹریکٹ بعد میں ملا تھا, اور میں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہوں کہ اوبیسلی وہ جو ایک برڈن ہوتا ہے یا آپ کو ایک تھوڑی سی ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ اچھا یار کرکٹ کھیلنے سے بھی ہم کچھ نہ کچھ لائیولی ہوڈ کر سکتے ہیں, یا ہم اپنے خرچے ہی خود پورے کر لیں, کہ ٹریول کرنا ہے, کچھ بہتر کھانا ہے, یا جوتے لینے ہیں, یا بیٹ لینا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک ایتھلیٹ کے لیے کہ اس کو آپ پاؤں پہ کھڑا کریں اپنے. اور ڈپارٹمنٹس کا نہ صرف فائنینشیل سپورٹ کے لیے ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, بٹ ان کا یہی اگین مزید میچز دینے کے لیے اور پھر اس کو فروغ دینے کے لیے کرکٹ کو. ہر ڈپارٹمنٹ کا پلیئر جا کے پاکستان نہیں کھیلتا, چاہے وہ ہاکی دیکھ لیں چاہے وہ کرکٹ دیکھ لیں, پر وہ جو پول آف پلیئرس کی ہم بات کرتے ہیں, پول آف پلیئر بڑھتا ہے جب آپ ایک ڈپارٹمنٹ شروع کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کسی بھی سپورٹس کو لے لیں تو 4-5 پاکستان پلیئر آ جائیں گے, 7-8 آ جائیں گے. باقی ٹیم آپ نے انڈر 19 ایمرجنگ باقی جگہ سے پوری کرنی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایکسپوجر آتا ہے, آپ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے جو PSL ہے یہ اسی کا ایک نچوڑ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈفرینٹ ٹیمز میں اٹھائیں. وہ آپ نے انٹرنیشنل لوگوں سے بلا لی, بٹ یہی ہم سیٹ اپ پہلے چلا رہے تھے ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں کہ آپ ڈفرینٹ جگہ سے پلیئرس کو لا کے اکٹھا کر دیں اور میچز کھلائیں. تو ایک بہت بڑا رول ہے. میجورٹی ٹائم آئی تھنک صرف یہ ہے کہ پلیئرس کو مزید اور بہتر ٹریٹ کیا جائے اور بہتر طریقے سے ان کا خیال رکھا جائے جب وہ ڈپارٹمنٹس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں ریپرزینٹ, اور دوسرا ڈپارٹمنٹس کا بھی خیال رکھا جائے. جس طرح ہم نے ایک دم سے ڈپارٹمنٹس بند کیے وہ بھی بڑا نقصان دہ تھا. وہ بھی اگر ڈپارٹمنٹس اب ہیزیڈنٹ ہیں, نہیں کرنا چاہ رہے, تو وہ بھی آپ کو سمجھ آتی ہے بات کہ اتنے سالوں کی ان کی انویسٹمنٹ تھی, اتنے سالوں کا ان کا کام تھا. تو یہ چیزیں ہمیں جب بھی ہم کوئی سسٹم کو چینج کرتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو ساروں کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوگا. ابھی جو افیکٹ آ رہا ہے وہ اب نہیں آ رہے واپس, اور ابھی آئے بھی ہیں تو مینس کرکٹ میں تھوڑے سے آگے ہیں. نہ ہاکی نہ ٹینس نہ کرکٹ نہ وومنس کرکٹ کسی طرف وہ ابھی آ نہیں رہے. تو آئی ہوپ کہ وہ ضرور آئیں, ان کو یہ پتہ چلے کہ بہت بڑا ان کا رول ہے اور پلیئرس کی لائیولیہڈ میں اور ان کے کرکٹ کریئر یا کسی بھی سپورٹ کریئر کو آگے بڑھانے میں ایک بہت اہم کردار ہے. شاہ جی بڑا امپورٹنٹ ہے جب کیونکہ آپ نے خود بھی بات کی تھی, آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے, میں کیونکہ اس ٹیم کے ساتھ تھا موجود تھا وہاں پر, جب ہمارے سامنے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹس کو اپنی بحال کرنی چاہیے سپورٹس, اور میں زور بھی اس پہ دیتا ہوں. لیکن جب آپ ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی بیک اینڈ کے اوپر جو ہماری اسکول کرکٹ ہے, ہماری اسکول سپورٹس ہے, کالج سپورٹس ہے, یونیورسٹی سپورٹس ہے, پھر اسکالرشپس کی بات آ جاتی ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں حد تک رک چکی ہوئی ہیں. دیکھیں بڑا نقصان ہوا جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو ڈیسیژن تھا ڈپارٹمنٹ بند کرنے کا, میرا خیال ہے اس سے برا ڈیسیژن جو پچھلی گورنمنٹ نے لیا تھا, اس سے برا ڈیسیژن ہو نہیں سکتا.
ہماری سوسائٹی وہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کو ایک سمجھیں کہ سوسائٹی میں جی ممبرشپ ہے، ممبرشپ کے پیسے آ جائیں گے، وہ پلیئر میں آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. یہ کنسیپٹ نہیں ہے. یہاں کنسیپٹ ڈپارٹمنٹ کا تھا اور بالکل ہماری سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے وہ کنسیپٹ بنا تھا. اس کو ارد گرد کرنا بڑا ظلم تھا. میں کہہ رہا ہوں ظلم، اسپورٹس کی بات کر رہا ہوں، اسپورٹس پہ بڑا ظلم تھا. اب مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگلے 10 دن میں ایک بڑی کروشل میٹنگ بلائی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹس کی، منسٹری آف آئی پی سی نے. تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈیسیژن ہونا ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹس ابھی تک ریلیکٹنٹ ہیں کہ اپنی ٹیم اسٹیبلش کریں. فٹ بال، ہاکی، یہ ٹینس، یہ اسکواش، یہ ساری ٹیمیں اور نئے لڑکے ہائر کریں. اسٹیبلش کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ساتھ نیا جو آپ کے پاس آلریڈی کچھ ہوں گے، جو نئے سٹف ہے وہ تو ہائر کریں نا، تاکہ ینگسٹر ہے 18-19 سال کا، جس نے آگے 10-12 سال 15 سال ہاکی کھیلنی ہے یا کوئی اور سپورٹس کھیلنی ہے، اس کو تو پتہ چلے نا کہ اگلے 15 سال 18 سال میرا کافی ہے اور میں نے یہاں پہ اپنا نام بنانا ہے. نام جب بنتا ہے تو پھر وہ اس کے آپشن اپرچونٹیز اس کی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں فیل کرتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹس کا جو رول ہے، خاص کر پاکستان جیسے ملک میں سپورٹس ڈیولپ کرنے کا، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور یہ سارا جو ہم نے 80s میں اپنی ڈومیننس دیکھی، 70s میں اپنی ڈومیننس دیکھی، ایک پلیئر کسٹم میں جاتا تھا، دوسرا ایک بینک میں جاتا تھا، تیسرا دوسرے بینک میں جاتا تھا، کوئی واپٹا میں جاتا تھا، کوئی کدھر جاتا تھا، اچھی نوکریاں ملتی تھیں اور وہ ہاکی کھیلتے تھے اور ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے تھے ہاکی کے لیے. اور اس کا رزلٹ بھی آپ نے پھر دیکھا، رزلٹس بھی کیا زبردست رزلٹس آتے تھے. ایک سے بڑھ کے ایک پاکستان ٹورنامنٹ جیتا تھا. اب آپشنز بہت کم ہو گئی ہیں. بڑا مشکل ہے پاکستان میں پرسو کرنا ہاکی کو یا کوئی اور فٹ بال یا کوئی اور اس طرح کے سپورٹس ہے. کرکٹ ایک بات ہے، کرکٹ کو تو بہت کیونکہ پیسہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس، وہ لک آفٹر کرتا ہے. باقی سپورٹس کا بڑا مسئلہ ہے جی. وہ جب تک ڈپارٹمنٹ اپنے آپ کو فلی ریوائیو نہیں کریں گے، دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک سیٹ بجٹ ہوتا ہے سپورٹس کے لیے کہ یہ 5% ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے. اور اس طرح کے میرا خیال کوئی رول بھی ہے، یہ 5% ہے، یہ سپورٹس کی ڈیولپمنٹ میں جائے گا. اب وہ سپورٹس کی ڈیولپمنٹ اس کو چیک کرنے والی کوئی نہیں ہے کہ وہ 5% جاتا کدھر ہے. اب جب آپ نئی ٹیمز رکھیں گے، نئے پلیئر رکھیں گے، ٹیم بنائیں گے، اسٹیبلش کریں گے، تو میرا خیال ہے یہ وہاں پہ یوٹیلائز ہو تو سب سے بہتر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ ڈپارٹمنٹس جو ان سے واپس اپنا سپورٹس ریوائیو ایٹ لیسٹ کرنے میں کامیاب ہوں. تھوڑا سا موو آن کریں گے، فٹ بال کی بات کریں گے، جہاں پر پاکستان کی وومنس ٹیم پہلی دفعہ فیفا سیریز کے اندر شرکت کرے گی. سنب ہمیشہ بات کرتی ہوئی آئی ہیں وومنس سپورٹس کے اوپر کہ وومنس ڈومینیٹ بھی کر رہی ہیں اس وقت. اگر آپ پاکستان وومن کی بات کریں، چاہے یو ایف سی کی بات کر لیں، پاکستان فٹ بال کی بات کروں، ڈفرینٹ ایریا سے ہماری لڑکیاں بلانگ کرتی ہیں، کچھ پاکستان سے بھی ہیں. والی بال کی بات کر لیں، وومن سپورٹس نے ڈومینیٹ کیا ہے. پاکستان پہلی دفعہ میں کہتا ہوں ہسٹری کے اندر ہے کہ فیفا سیریز کے اندر جا رہا ہے کھیلنے کے لیے. مارچ سے لے کے اپریل تک یہ کھیلی جانی ہے کوسٹا کے اندر. یہ کتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، خاص کر کے پھر ان بچیوں کے لیے جو فٹ بال میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں. دیکھیں اگین وہی بات ہے، جب بھی ہم بائیلیٹرل سیریز یا ڈفرینٹ سیریز کی بات کرتے ہیں وہ پلیئرس کو اپرچونٹی دیتی ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ کچھ شروع ہوا ہے وومنس فٹ بال کے لیے، کیونکہ حاجرہ خان سے میرا اچھا بات چیت ہوتی تھی جس بھی پلیٹ فارم پہ ہماری ملاقات ہوتی تھی. تو ایک پلیئر کا پرائم جو ہوتا ہے وہ ہم لڑائی جھگڑوں میں، 2 فیڈریشنز کی لڑائی ہے، پتہ نہیں ہے جی ہم میچ کھیل بھی سکتے ہیں نہیں کھیل سکتے. تو آپ نے بڑے پلیئر اس طرح سے ضائع کر دیے جو ان کا پیک پوٹینشیل ہم پکڑ سکتے تھے وہ ہم نہیں پکڑ سکے. تو آئی ہوپ کہ یہ اسموتھلی چلے کیونکہ ٹیلنٹ آپ کے پاس بہت موجود ہے. چترال سے لے کے وہ کرشمہ علی تھیں، وہ انہوں نے وہاں پر اپنا ایک سیٹ اپ کیا ہوا تھا. پھر اس کو نیشنل جیوگرافی نے بھی کور کیا ہوا، کراچی تک کا سفر، مطلب ساری جگہ پر آپ دیکھیں تو فٹ بال کھیلی جا رہی ہے اور بچیاں بھی شوقین ہیں بہت زیادہ کھیلنے کی. ڈیانا بیگ ہماری اپنی پلیئر بیچ میں جگل کرتی رہی کہ کچھ عرصہ فٹ بال بھی کھیلتی تھی، ساتھ کرکٹ بھی کھیلتی تھی. تو شوق بہت زیادہ ہے. گلگت لے لیں، چترال لے لیں، کراچی لے لیں، ہر جگہ پر بچیاں ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتی ہیں. پر وہی اگین بات ہے کہ ریسورسز کی، اکیڈمیز کی، فٹ بال اکیڈمیز ہوں، اسکول میں آپ اس اسپورٹ کو عام کریں، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اس کو لے کر آئیں. تو اسکولز کا بھی بڑا اہم رول ہے. وہ بھی انفارچونیٹلی گھروں میں کھل گئے ہیں اسکولز اور اسپورٹس بجٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں بٹ اسپورٹس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ ایز اے سوسائٹی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ اسپورٹس کے لیے سیریس ہیں بھی کہ نہیں. سیریس ہیں بھی نہیں. یہ چیز دیکھنی انفارچونیٹلی وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. بات یہ ہوتی ہے جب ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں، ریوائول کی بات کریں، خاص کر کے وومن سپورٹس کی بات کریں، تو پاکستان وومنس نے بہت زیادہ زبردست پرفارمنسز دکھائی ہیں. چاہے آپ ورلڈ سیریز کی بات کریں، چاہے آپ پاکستان فٹ بال کی اسپیسیفکلی بات کریں، تو وومنس نے بہت اچھی رینکنگ کے اندر بھی ان کی بہتری آئی ہے. لیکن جیسے ثنا بات کر رہی ہیں، شاجی بات کریں کہ ڈپارٹمنٹس ہوں
چاہے سکولز ہوں, چاہے یونیورسٹیز ہوں, چاہے اسپانسرز ہوں, ان کو اب دھیان دینا پڑے گا, کیونکہ سپورٹس اگر آپ چاہتے ہیں, جب ہم آسان الفاظ میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل اگر ویران کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو گراؤنڈز میں بھجوائیں تاکہ وہ انرجیٹک آپ کو زیادہ نظر آئے. مجھے اور میری ٹیم کو کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.